तो आज का जो हमारा मखारिज का लेसन है वो है लेसन नंबर 2। तो शुरू करते हैं हम अपना लेसन। हमने अपने पिछले लेसन में पढ़ा था कि मखारिज की तारीफ पढ़ी थी कि मुंह के जिन हिस्सों में जगहों से अल्फाज अदा होते हैं इनको मखारिज कहा जाता है। अरबी ज़ुबान में कुल हरूफ हिजाई की तादाद 29 है और ये हरूफ मुंह के 17 हिस्सों से अदा होते हैं। चुनाचे हरूफ के मखारिज कुल 17 है। तो क्या है? 29 हरूफ तहज्जी हैं जो 17 मखारिज से अदा होते हैं। इन मखारिज को हमने ये भी पढ़ा था कि 5 बड़े मखारिज में पहले तकसीम कर दिया गया है। और वो कौन कौन से थे 5 बड़े मखारिज? अल-खैशूम, नाक का बांसा, शफतान, होंठ, लिसान, जुबान, हलक, गला, जौफ, मुंह का खाली, मुंह और गर्दन का खाली हिस्सा, या मुंह और गले का खाली हिस्सा। खैशूम हमने कर लिया था, नाक के बांसा का हमने कर लिया था और हमने जौफ भी कर लिया था। तो आज हम करेंगे इंशाल्लाह शफतान और अल हलक। हमने ये भी पढ़ा था कि 5 मखारिज बड़े होंगे, फिर उनमें छोटे छोटे मखारिज होंगे जिनसे मुख्तलिफ जो हैं वो हरूफ निकलेंगे। और उसमें हमने देखा था कि कितने मखारिज हैं एक बड़े मखरज में, छोटे कितने मखारिज होंगे एक एक मखरज में, और कितने उसमें से हरूफ निकलेंगे। तो हमने ये भी देखा था कि नाक का खाली बांसा जो खैशूम है उसका सिर्फ एक ही मखरज है, उसमें और कोई छोटा मखरज नहीं है, और उसमें से नून और मीम मुशद्ददा का वो जो गुन्ना होता है, या नून और मीम की तबीयत में जो गुन्ना होता है वो यहाँ से निकलता है। आप ये कह सकते हैं कि जितना भी गुन्ना होगा वो सब उसका साउंड, उसकी आवाज खैशूम से निकलेगी। फिर हमने देखा कि जौफ, मुंह और ये गले का खाली हिस्सा, वहां से हमने ये देखा था कि अलिफ, वाव और या मद के जो साउंड है जब हम खींचते हैं वो यहां से निकलता है। फिर तीसरा हलक, गला, उसमें 3 मखारज हैं, 3 मखारज हैं उसमें, 3 छोटे मखारज होंगे। जैसे ये गला है जो आप देख रहे हैं पर्पल, इसमें 3 होंगे, 1 2 3 मखरज होंगे। और उनसे क्या निकलेगा? सबसे नीचे वाला जो मखरज होगा उससे हमजा हा, फिर दरमियान वाला जो मखरज होगा उससे आइन हा, और सबसे ऊपर वाला जो मखरज होगा उससे गैन ख्वा। ये निकलेंगे 6 हरूफ निकलेंगे, 3 छोटे छोटे, जो सब आप कह सकते हैं मखारत से जो एक हलक में होगा। फिर हमने देखा था शफतान, शफतान में हमने कहा था 2 जो हैं वो मखरज हैं, कौन कौन से? ऊपर और नीचे का होंठ। अल-लिसान, जुबान, जुबान में जो था 10 मखारिज हैं, सबसे बड़ा मखरज है ये, और उसमें हमने देखा था 18 हरूफ निकलते हैं। अच्छा जी, चंद जरूरी बातें इससे पहले कि हम आज का अपना अल हलक जो है वो शुरू करें। चंद जरूरी बातें, या आप उनको मालूमात भी कह सकती हैं। अगर हम देखें, क्योंकि हमारे जो मखारिज का ताल्लुक आवाज से है, तो अगर हम ये देखें कि आवाज निकलती कैसे है और कहाँ से निकलती है। हम जब सांस लेते हैं और फिर जब सांस हम बाहर की तरफ छोड़ते हैं, निकालते हैं, तो क्या होता है? वो ऊपर जाती है और यहाँ पर
ایک ایسی ووکل کارڈ ہوتی ہے اور اس میں اس طرح کا یہ ایک سمجھے فلیپ ہوتا ہے. یہ جیسے یہ نالی نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ نالی یہ والی ہے. ہم سب نے کلیجی پھپسا کھایا ہوا ہے, رائٹ؟ اس میں آپ نالی دیکھتی ہیں نا, یہ ہم سب نے دیکھا ہوا ہے. ہم قربانی الحمدللہ کرتے ہیں. اور ویسے بھی پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں تو یہ پورے کا پورا یہ سیٹ ملتا ہے نا. تو یہ جو ہے, یہ والا جو حصہ ہوتا ہے جو کرمرا سا ہوتا ہے, اس کو یہ سانس کی نالی ہے. یہ لنگز ہوتے ہیں ہمارے, اور جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس اس نالی سے اندر جا کر ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے, اور پھر جب ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو اسی نالی سے وہ واپس جاتی ہے. تو جب وہ نالی واپس جاتی ہے تو وہاں اس نالی کے کنارے پر ایک اس طرح کا چیز بنی ہے جسے کہتے ہیں ووکل کارڈ. یہاں پر یہ فلیپ ہے جو بند بھی ہوتے ہیں اور کھلتے بھی ہیں. جب سانس اندر جاتی ہے وہ بند ہوتے ہیں, جب سانس باہر جاتی ہے تو یہ کھلتے ہیں. اور یہ کھل بند جو ہوتا ہے یہ آواز پیدا کرتا ہے. یہاں دیکھیں, جیسے یہ دیکھیں ادھر, اگر ہم منہ کھولیں اپنا تو ہمیں یہ نظر آئے گا. یہاں پر دیکھیں یہ دو فلیپ ہے اور یہ بالکل اندر پھر یہ والی نالی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ پارٹ ہے جو آواز پیدا کرتا ہے. یہ جو فلیپس ہے نا, یہ ہم نے دیکھا ہوگا گٹار اور دوسرے انسٹرومنٹ, ستار, تو جو تاریں ہوتی ہیں نا ہم ہلاتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے. تو یہ جو فلیپ ہے نا یہ وہی چیز ہے. یہ ہلتی ہیں, وائبریٹ ہوتی ہیں, کھلتی ہیں, بند ہوتی ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ آواز پیدا کرتا ہے. اور یہ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک ایڈم ایپل بولتے ہیں, یہ جو ایک ہڈی ہمیں بالکل اپنی گردن کے بیچ میں سے جو نظر آتی ہے, یہ جو ہے نا ووکل کارڈ, یہ یہاں پر ہوتی ہے. اور آپ ہاتھ رکھیں اور دیکھیں کوئی بات کریں تو آپ کو یہاں پر وائبریشن جو ہے وہ محسوس ہوگی. رکھیں اپنی سیدھی انگلی اس پوائنٹ پر اور کچھ بھی بات کریں, جیسے بولیں یہ کیا ہے, کہیں یہ کیا ہے, تو آپ کو وہاں پہ وائبریشن آ رہی ہے. اسی وائبریشن جو ہے یہ ووکل کارڈ سے آ رہی ہے. یہ جب آپ بات کر رہی ہیں نا تو یہ ہل رہی ہے, اور یہ جو ہے اس کی وائبریشن سے ہماری آواز باہر نکل رہی ہے. ٹھیک سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے ہمارے ساؤنڈ پیدا, سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ ووکل کارڈ کھل بند, جب ہم بات کرتے ہیں ظاہر ہے تیزی سے ہم بات کرتے ہیں تو ایسے دیکھیں کھل اور بند ہوتی, کھلی ہوتی ہے, بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایک ستار بجتا ہے نا, یہ دیکھیں یہ بھی یہ کارڈ کہلاتی ہے نا. یہ جو تاریں ہوتی ہیں پلاسٹک کی, ان کو کارڈز ہی کہتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک کارڈ ٹوٹ جاتی ہے تو ساؤنڈ صحیح نہیں ہوتا, اور اگر یہ کارڈز نہ ہو تو ساؤنڈ پیدا ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ ووکل کارڈ کہلاتی ہے. یہ دیکھیں یہ اس کا ایکچوئل جو ہے وہ سین ہے. جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کھل اور بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے اس لیے یاد رکھنا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے پہلے سیٹ سے ہے جو ہم نے حروف حلق میں سے کرنا ہے, حمزہ اور ہاں. تو یہ جو ہے یہ ووکل کارڈ ہے, ایک رائٹ ہوتی ہے ایک لیفٹ ہوتی ہے, اور دیکھیں یہ کھل بند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ وائبریٹ بھی ہوتی ہے, خالی کھل بند نہیں ہوتی. بعض جگہ یہ جیسے ہم کرتے ہیں نا حروف مد, تو یہ بس وائبریٹ ہوتی, سما سما, تو یہ ایسے ہوتی ہے. باقی حروف میں یہ کھل بند ہوتی ہے. اس کی ڈگریز ہیں, دیکھیں ہوا اوپر جاتی ہے
تو یہ اس طرح اس کے ساتھ میں جب پھیپڑوں سے باہر نکلتی ہے تو یہ وائبریٹ، دیکھیں کیسے ڈفرینٹ ہو رہی ہے، بھاری ہوگی تو اس طرح ہوگا، اگر لائٹ لیٹر ہوگا تو اس طرح سے ہوگا۔ تو الحلق کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے 3 پارٹ ہم نے پڑھے تھے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ گلا جو ہے ہمارا حلق، اس کے 3 پارٹ ہے، سب سے ڈیپ اقصی الحلق، وسط الحلق سیکنڈ ہے، اور پھر ہے ادنی الحلق۔ اب جو حمزہ اور ہا ہے ان کا تعلق ووکل کارڈ سے ہوگا، ابھی میں آپ کو صرف بریفلی بتا رہی ہوں، ووکل کارڈ سے ہے جو ابھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا۔ پھر عین اور ہا کا تعلق جو ہے وہ ہوگا ایک اور چیز سے جو کہ ہے ایپیگلوٹس، جو کہ ایک فلیپ ہے، یہ دیکھیں نیچے ہے نا، اس کے اوپر ایک فلیپ ہے جہاں سے جس کو ہم استعمال کریں گے اور اپنی زبان کی یہ پیچھے کی جڑ جہاں پر یہ اندر لگی ہوئی ہے یہ استعمال کریں گے عین اور ہا کے لیے۔ پھر تھرڈ ہم کیا استعمال کریں گے؟ غین اور خا جو ہے اس کو لیے کیا استعمال کریں گے؟ زبان کی جڑ اور پھر لوہات، یہ چھوٹی سی ہوتا ہے نا، ایک لٹکی ہوئی چیز ہوتی ہے، اس کو ہم چھوٹی زبان بھی کہتے ہیں، اس کو استعمال کریں گے۔ یہ جگہ جاننا، یہ میکینزم جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسی کو لے کر ہم اپنے جو ہے کریکٹ مخارج کو نکال سکتے۔ اب کہیں گے ایپیگلوٹس کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک گلاس اگر پانی ہے، آپ ایک گھونٹ لیجئے اس کو، یا ویسے ہی آپ نگلیں، کچھ بھی خالی کچھ نگلیں، کیا آپ کو کرنا بہت ضروری ہے یہ، یا جب ہم کھانا کھاتے ہیں، یہاں پر کھانا ہے، یہ ہمارا منہ ہے، یہ ہماری زبان ہے، یہ ہمارا ووکل کارڈ ہے، اور یہ اوپر جو ہل رہا ہے یہ ایپیگلوٹس ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارا کیا سسٹم بنایا، یہ پوری چیز جو نظر آ رہی نا پتے کے جیسے، یہ ایپیگلوٹس ہے۔ یہ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، بعض اوقات اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جو موت ہوتی ہے کسی کی، کیا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کھانا پھنس جاتا ہے کہاں؟ یہ سانس کی نالی میں، ہے نا، بہت ریئر ہوتا ہے نا، لیکن عام پریکٹس میں کیا ہوتا ہے، ہم نوالا لیتے ہیں، چباتے ہیں، جب اس کو نگلتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے یہ ایپیگلوٹس بنایا ہے جو ہماری سانس کی نالی کو ڈھانپ لیتا ہے اور کھانے کو سانس کی نالی میں جانے نہیں دیتا، جو اپنا الگ سے سائڈ پہ راستہ بنا کے معدے میں چلی جاتی ہے، سانس کے ذریعے پھیپھڑے میں نہیں آتا۔ تو یہ جو میکینزم ہے سمجھ میں آیا؟ ایک تو ہے سانس کی نالی، سانس جب ہم باہر نکالتے ہیں یہاں پر ووکل کارڈز ہیں، ووکل کارڈ سے جب سانس نکلتی ہے تو آواز، اس کی وائبریشن سے آواز نکلتی ہے، حروف کی آواز نکلتی ہے جو الٹیمیٹلی باہر آ کے ہمارے منہ سے نکل جاتی ہے۔ لیکن جب ہم کھانا کھاتے ہیں، نوالا دیکھیں جب جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں یہ زبان کی جڑ اور یہ ایپیگلوٹس کو آپ صرف چیک کریں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں کس طرح سے کھانا ایپیگلوٹس کور کرتا ہے سانس کی نالی کو اور نوالے کو پیچھے کی طرف پش کرتا ہے، یہاں سے پھر نیچے اس جگہ پھر سٹمک ہے، ٹھیک ہے؟ ایک اور پکچر آپ کو دکھاتی ہوں،
یہ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں دکھائی گئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نوالا، اور یہ جو آپ کو سانس، یہ ہوا بھی نظر آ رہی ہے، یہ نوالا ہے اور یہ سانس کی ہوا. یہ نوالا گیا، یہ سانس کی ہوا. میں اس کو ایکچولی کر نہیں پا رہی ہوں پاز. وہ اس موڈ میں، سلائیڈ موڈ میں پاز نہیں ہو سکتا مجھ سے. ٹھیک ہے، یہ دیکھ، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی ووکل کارڈ ہے. یہ دیکھیں آپ کو لائن دکھ رہی نا یہاں پر. میں آپ کو اس کو ہٹا کے دکھاتی ہوں تب آپ کو دیکھیں. یہ کیا آ رہی ہے؟ ہوا. نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ہلکا سا؟ یہ آ رہی ہے، یہاں سے جائے گی ووکل کارڈ سے نیچے اندر ہوا. سبحان اللہ. تو یہ جو ایپیگلوٹس ہے یہ کھل جاتا ہے، کہتا ہے اچھا ہوا کو آ جاؤ، پھیپھڑوں کی طرف چلے جاؤ اور پھر باہر نکلتے ہوئے آواز پیدا کرو. لیکن جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ بند ہو جاتا ہے، سیکیورڈ ہو جاتا ہے. تو یہ جو زبان کی یہ پارٹ آف جڑ ہے اور یہ جو ایپیگلوٹس ہے، اس کو ہم نے کہاں یوز کرنا ہے؟ کہاں یوز کرنا ہے؟ کون سے حرف کے لیے یوز کرنا ہے؟ یہ پارٹ اور ایپیگلوٹس کا پارٹ ہمیں ہلانا ہے، ایسے ہی کس میں؟ عین اور ہا کے لیے. میں آپ کو اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ پانی کا گلاس لیں یا کچھ کھائیں، نگلیں، یہ جو مومنٹ ہوگی نا آپ کی، یہ مومنٹ جو ہے یہ پیدا کرتی ہے عین اور ہا. جو نگلتے ہیں آپ، اور وہ جو زبان کی یہ نیچے والی جڑ، ایک اوپر ہوگی، ایک یہاں سے پھر اوپر والی جڑ کہلاتی ہے جہاں سے ہمیں باقی کے حروف نکالنے. ٹھیک ہے، لیکن یہ جو نیچے جہاں یہ جڑ لگی ہوئی ہے ایپیگلوٹس سے، یہ جو ہے چیز ہم نے استعمال کرنی ہے عین اور ہا کے لیے. اب آپ کریں پش، زبان کو پیچھے پش کریں اور بولیں آ. پش کرنا ہے آپ نے اس کو. ہا، ہاں، اس کو استعمال کریں. ہم بس اس کو استعمال نہیں کرتے نا، ہمارا روزمرہ کی پریکٹس نہیں ہے یہ. کریں پش زبان کو. اگر نہیں ہو رہا تھوڑا سا زبان کو پیچھے سے نیچے کریں. گلے کی طرف آپ نے پش کرنا ہے. ہا، ہا. نکل رہا ہے؟ نکلا؟ ہا، ہا. ہا میں کم پش ہوتا ہے اور عین میں زیادہ ہوگا. الحمدللہ، بارک اللہ فیکن. آپ میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو نہیں نکال پا رہے تھے لیکن ابھی ایکسپلینیشن کے بعد نکال سکتے ہیں؟ من ٹائپ کریں. ہا، ہا. الحمدللہ، الحمدللہ. اور جن کا نہیں نکل رہا ابھی بھی، وہ پریکٹس کریں گے نا ایسے ہی اس کو فوکس کر کے اس پارٹ کو، تو ان کا عین اور ہا بہت آسانی سے انشاءاللہ نکلے گا. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گی. مجھے صرف جی تھوڑی کمی ہے، پوری ہوگی انشاءاللہ. پریکٹس چاہیے نا. ٹھیک ہے، اچھا اس کو میں ریز کر، میرے خیال سے میرا اسٹریٹ
بغیر کسی بات کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی. اچھا مجھے چلے آپ بتائیں سب کو یہ سارا میکینزم سمجھ آ گئی ہے؟ یہاں سے لے کے پھیپھڑوں سے لے کے گٹار سے لے کے اوریجنل یہ سب سمجھ آ گئی ہے. پارٹ کا فکر نہ کریں، یہ ہم بار بار ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. ابھی اور ہم ایکسپلین کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں پورا پورا سسٹم. سبحان اللہ. اچھا اب اگر ہم اوور آل چیک کریں، اس کو چیک کرتے ہیں. ابھی اس کو سلائیڈ شو کر لیتے ہیں اس کا. اچھا جی، تو یہ سینیریو ہم نے ابھی چیک کر لیا. میرا پلان تھا آج میں آپ کو شفتان بھی کراؤں گی، لیکن مجھے لگتا نہیں، اس لیے کہ ابھی ہم اتنا دور آ گئے ہیں اور ابھی تک میں نے آپ کو ایکسپلین ہی نہیں کی یہ ساری چیزیں. تو حمزہ ہا نکلتا ہے بالکل اقصى اللسان، اقصى الحلق. لیٹ می جسٹ گو اہیڈ. الحلق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ میں نے آگے بنایا ہوا ہے، وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہے. تو الحلق ہم شروع کرتے ہیں اپنا باذن اللہ تعالی. اقصى الحلق میں جو مخرج ہے وہ مخرج عامہ اس کا ایک ہے، لیکن اس میں مخرج خاص ہیں جو اس کے اندر جو ہیں وہ 3 ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ ڈیوائڈ کیے گئے ہیں گہرائی اور اس حساب سے کہ ادنى الحلق جو ہے یہ منہ کے نزدیک جو ہمارا گلا ہے، ہم اس کو الحمدللہ بولتے بھی ہیں روزمرہ اس میں اپنی لینگویج میں غین اینڈ خا. الحمدللہ ہمیں پرابلم نہیں آتی، لیکن آج کل کے بچوں کو پرابلم آ رہی ہے اس لیے کہ وہ مائیں جو ہیں انہوں نے اردو بولنا چھوڑ دیا اور ہندی بولنا چھوڑ دیا اور بنگلہ بولنا چھوڑ دیا اپنے بچوں کے ساتھ، اور ان کو غین اور خا میں پرابلم آتی ہے. تو بہت مشکل سے بچوں کو یہ بولنا پڑتا ہے. پلیز اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولیں. جو بھی آپ کی مادری زبان ہے، ہندی، بنگلہ، جو بھی میری سسٹر نیپال، اپنی زبان مت چھوڑیں. بچے انگلش سیکھ لیں گے اپنے اسکول میں. آپ ایز اے مدر اپنے اسپیشلی جو قرآن آپ نے پڑھانا ہے آپ کے بچے کو، اس میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. یہ لینگویج ان کی بہت مدد کرے گی. تو جن ماؤں نے تو اردو سکھایا ہے وہ تو بچے فر پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو بچوں کو نہیں پتا ہوتا وہ غین اور خا جیسے عام لیٹر میں بھی پھنسے ہوتے ہیں بیچارے. تو وسط الحلق درمیانہ، وسط بولا جاتا ہے درمیان والی چیز کو نا اردو میں. تو اس میں جو یہ ہماری موسٹ پرابلم ہے، یہاں پر اوپر حمزہ پرابلم ہے اور یہ 2 حروف عین این ہا، پھر جو ہے اقصى الحلق اس سے نکلتا ہے حمزہ این ہا. اچھا اقصل جو ہے یہ نزدیک ہے ہمارے جو سینہ اس کے نزدیک ہوتا ہے. وسط الحلق اقصی اور ادنا کے درمیان میں ہے، اور ادنا جو ہے یہ ہمارا منہ کے پاس جو پارٹ ہے حلق کا یہ اس میں ہوتا ہے. تو یہ 3 پارٹ ہیں ایک مخرج حلق میں. اب ہم ان کو ڈیٹیل سے چیک کر لیتے ہیں. ہاں جی یہ دیکھیں ادنى الحلق پہلا اگر حصہ ہم دیکھیں تو اس میں سے کیا نکلتا ہے؟ غین این خا. غین این خا زبان کی اوپری جڑ سے نکلتا ہے. یہ جو تھا ایپیگلوٹس میں تو ہم نے یہ یوز کیا تھا نیچے، لیکن وہ ذرا اوپر کریں گے. نمبر 2 پہ جو ہے وہ ہے وسط الحلق، اس سے نکلتا ہے عین این ہا، اور اس کو ان کو ایپیگلوٹس لیٹر بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو تھا
وہ ہے اقصى الحلق، جس سے حمزہ اور ہا نکلتا ہے، اور اس میں ہم ووکل کارڈ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ہے. پہلے ہم چلتے ہیں اقصى الحلق. اقصى الحلق کیا تھا؟ وہ پارٹ جو ہمارے سینے کے نزدیک ہے، سب سے ڈیپ پارٹ. اقصی کہتے ہیں ڈیپ پارٹ کو. تو ڈیپ پارٹ جو ہے ہمارا حلق، اس کا تعلق اس سے ہے جہاں سے حمزہ اور ہا نکلے گا، ووکل کارڈ سے. ٹھیک ہے، تو یہ ڈفرنٹ پوزیشن ہے ووکل کارڈز کی. یہ بند ہے ووکل کارڈ، ایسی ہوتی ہے، کھلی ایسی ہوتی ہے، اور بند کھل جو ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی رہتی ہے. اقصى الحلق جو ہے، یہ دیکھیں یہاں پر اقصى الحلق شروع ہوتا ہے ہمارے درمیان، گردن کے درمیان سے. گردن کو گلے سے آپ نے نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے؟ پوری گردن گلا نہیں ہے، صرف یہ پارٹ گلا ہے جو ایڈم بولتے ہیں نا، ایڈم ایپل بولا جاتا ہے اس کو، ہڈی جو باہر نکلتی ہے، وہ سب وہ ہے اقصى الحلق. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھ رہے ہو، یہ جو ہے یہ ووکل کارڈ ہے. ٹھیک، میں نے آپ کو اس کو فیل بھی کرایا. تو ابھی سب کو پتا ہے کہ اقصى الحلق کہاں ہے. یہ ڈیپ ہے یہاں پر. آدھی گردن چھوڑ دینی ہے ان کو، اس کو گردن ہی رہنے دینا، اس کو لگا رہنے دیں، اوپر آ جائے مڈل میں. یہاں سے ہم نے شروع کرنا. بہت سی سسٹرز، بہت سے لوگ جو پڑھاتے ہیں وہ پوری گردن بناتے ہیں، اور پھر جہاں سے سینہ شروع ہے وہاں سے وہ گلے کو شروع کرتے ہیں. دیٹ از رانگ. ٹھیک ہے، اب جناب یہاں جو ہمارا اقصى الحلق آیا، اس کے ساتھ ہی پیچھے ووکل کارڈ ہے. ہم نے بھی اس میں وائبریشن فیل کی ہے. یہ حلق کا نیچے کا حصہ ہے. اسے اقصى الحلق اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ منہ سے لے کر حلق کے سب سے نیچے کنارے کا حصہ ہے. دیکھیں یہ منہ ہے نا، منہ کے نزدیک سے لے کر نیچے تک یہ پورا پرپل گلا ہے. اسے عام الفاظ میں نچلا حلق کہا جاتا ہے یا حلق کہا جاتا ہے. یہاں سے حمزہ اور ہا کے حروف ادا ہوتے ہیں. ہا کی ادائیگی کے مقام کو جاننے کے لیے ہا پر سکون لگائیں اور اس سے پہلے متحرک حرف کا اضافہ کریں. آپ کو سینے کے قریب انتہائی حلق کے پہلے حصے پر ختم ہونے والی آواز نکلتی ہوئی محسوس ہوگی. جی کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہم یہ اس کو کریں. پڑھیں اس کو. اچھا اس کو شارپ ایسی نہیں نکلے گی، یہ سافٹ ہے. ہا نہیں ہے یہ، ہا یہ والا ہا ہے. یہ آواز اس ہا کی ہے، یہ سافٹ ہوتی ہے، اس کی آواز ذرا طوفانی ہوتی ہے. یہ جیسے ہلکی ہلکی آواز چلتی ہے نا، درخت ہلکے ہلکے ہل رہے ہوتے ہیں، یہ ہا وہ ہا ہے. یہ طوفانی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ کو یہاں وائبریشن ہوگی اس پارٹ میں. ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کا مخرج جاننے کے لیے ہم یہی طریقہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، الف لگا لیں، کچھ لگا لیں، اس کے بعد اس لفظ کو رکھ دیتے ہیں. جیسے با ہے، بند کریں، اب، یا شدہ لگا دیں، اب. ہون دو ملے، یہ اس کا مخرج ہے. تو مخرج جاننے کے لیے یہ طریقہ
हर हर्फ के साथ में हमने लगाना है। अच्छा जी, हा हमें पता चल गया। आह, आह। गलती क्या करते हैं जब हम रुकते हैं हा पर अक्सर, जैसे कि अल्लाह, कैसे रुकते हैं? अल्लाह, ला, ला, नहीं, तो कुछ बात ही नहीं, हा तो फील ही नहीं हुआ। इसको हा जो है ये हमें फील होना चाहिए साकिन। अल्लाह, अल्लाह, तभी होगा ना हा साकिन। अल्लाह, इसमें तो फील ही नहीं हो रहा। अल्लाह, अल्लाह, ये तो अलिफ पे जाके खत्म हो रहा है। अल्लाह, अल्लाह। ठीक है, तो ये आपने अंदर से याद रखना है। जो भी हर्फ साकिन हा पे होंगे उसमें हा साकिन की आवाज सुनने वाले को फील होनी चाहिए। और मखरज से जब भी साकिन, कोई भी लेटर साकिन होता है तो वो बहुत ही प्रोमिनेंट होता है और वो सुनाई देता है, क्योंकि वो उसका प्रॉपर मखरज बताता है साकिन लेटर। अब चलते हैं हम आगे अपने हमजा की तरफ। हमजा भी हमारी सिस्टर सही नहीं निकालती। जब हमजा साकिन होता है तो वोकल कॉर्ड सख्ती से ऐसे बंद होती है कि जरा सी हवा और आवाज भी वहां से नहीं निकलती। आवाज की छोटी सी मिकदार को भी निकलने की इजाजत नहीं। ये देखें, हमजा साकिन, उसको भी हम वही स्ट्रेटेजी करेंगे। बोलें जी, हमजा साकिन करें। अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ। यहाँ पर आपको ये वाइब्रेशन होगी और ये बंद होता है। क्यों? हमजा बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर है। ये जब साकिन होता है ना, जैसे ना जा, है ना, हम ऐसे करते हैं इसको। हम ये नहीं कहते जा, जो कहते हैं जा, खलास गलत। जा, ता, ता, है ना, ता, तू न, बहुत जगह आया है। या खुदू, ता, तू, या खुदू, हाँ, पढ़ा हुआ है ना हमने कुरान में। तो क्यों हम भी कहते हैं ता? बोले ता, आपको फील होगा ये बंद हो गई है, और फील होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आपको निकालना है अपनी आवाज यहां से। ता, ता, कुछ नहीं निकल रहा। अब अगर हमजा पे फतहा, दम्मा और कसरा लगाएंगे तो आ, ई, ऊ, आपको फील होगा ये खुला है। आ, ई, ऊ, फोर्स है, ये नहीं है सॉफ्ट है। वो अलिफ होता है। जब इसीलिए कहते हैं जब हमजा अलिफ पे फतहा दम्मा कसरा तो हमजा बनता है, ये वजह है। फिर आवाज सही निकलती है ना उसकी। आ, ई, ऊ, ई, ऊ नहीं है। जा, मलाइका, मलाइका तू, इका तू नहीं है। ई, ई, अल मलाइका तू, अस्समा, अस्समा, आ, 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 ई, ऊ, आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, निकाले। आ, ई, ऊ, यहां से निकलेगा और यू विल फील दिस कॉर्ड इज ओपन। अब बोले अ, 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 बंद, कोई आवाज नहीं निकल रही। ठीक है, चलते हैं आगे।
हाँ हमने पढ़ा वोकल कॉर्ड की लर्जिश वाइब्रेशन के साथ हर्फ हा अदा होता है। हा की अदायगी में वोकल कॉर्ड थोड़ी सी खुलती है और एक दूसरे के बहुत करीब होती है, बहुत ज्यादा नहीं खुलती, थोड़ी खुलती है। ये हमजा की तरह मुकम्मल बंद नहीं होती बल्कि एक छोटा सा हिस्सा खुला रहता है, सांस जारी रहती है। ये जो सांस जारी रहती है ना, ये इसकी सिफ्त है। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो है इसको पढ़ें। आह आह पढ़ें। आह आह, क्योंकि शद्दा है, स्ट्रेस होगा। आह आह, ऐसे नहीं कहना आह, नो। आह, मुश्किल होगा लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हा की तरफ चल रहे हैं हम आगे। ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल इमेज है। टाइम बहुत हो गया, मैं इस पर नहीं जाऊंगी, मैंने बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वसतुल हल्क, दरमियाना हलक में क्या होता है, ये बहुत कुछ होता है और ये हमें अभी हमने पढ़ा। आई होप कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको समझ लिया, निकाल भी लिया है। इसमें क्या होता है, हा और आइन निकलता है यहां से, ये वसतुल हल्क। देखिए यहाँ क्या था, हमजा और हा पढ़ा हमने अक़सा में। वसत में क्या पढ़ेंगे, हा और आइन। जुबान की जड़, ये जो ग्रीन है, जहां मुंह के अंदर जड़ जुड़ती है ना, इसको क्या करना है, इसको हमने दबाना है। ये गला है ना, गले की दीवार, इस पे अपनी जुबान को पुश करना है, पुश। और एपिग्लोटिस जो है वो नीचे धकल जाएगा, ये ऐसे देखें, ये नजदीक चला जाएगा गले के, ये पूरा पार्ट जाएगा एक साथ। एपिग्लोटिस और जुबान की ये जड़, ये ऊपर नहीं, ये पूरी जड़ है ना जुबान की, यहां से और लेटर्स निकलेंगे, यहां से ये निकला। हमारा मकसद यूज करना ये है बस। पीछे करें जुबान को, इसको सुंगेड़ के पीछे ले जाएं, जुबान को पुश कर दें, अभी वैसे ही करें, हो रही है ना। पीछे गला, यहां से ये महसूस करें, ये ऊपर नीचे सब, ये एक्सरसाइज करती रहें। जिनका नहीं निकल रहा, आपके ये मसल्स यहाँ पर सॉफ्ट होंगे तो ये बगैर किसी एफर्ट के यहाँ लगेगा। आइन आइन, हा आ आह, ठीक है। और हा भी इसी तरह से निकलेगा। जो आइन है, ये देखें आप, अगर आप एक लाइन यहां से खींचें, डू दैट, अगर सीधी खींची गई तो ये देखें, ये जो है, ये और इसमें फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। आइन डीप है, हा जरा ऊपर है। ठीक है। आइन में अगर आप अब चेक करो तो ये जो फासला है, देखें, ये फासला ये कम है, हा में फासला ज्यादा है। तो आइन जो है और हा इस लिहाज से डिफरेंट है। ठीक है। जुबान एक ही जगह, जुबान की पोजीशन एक ही है। ठीक है। जुबान की जड़, इससे हमने, और एपिग्लोटिस को पुश करने से, इनको एपिग्लोटिस लेटर भी कहा जाता है इसी वजह से। अच्छा, अब जो है ये आपको मैंने बता दिया तो उस पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। हर्फ आइन, जब भी हम हर्फ आइन का तलफ़्फ़ुज़ अदा करते हैं तो एपिग्लोटिस को पीछे की तरफ धकेलते हैं। इसके नतीजे में गला तंग हो जाता है,
एपिग्लोटिस पीछे धकेलने के नतीजे में आवाज के बहाव की वजह से हर्फ आइन में, अच्छा ये भी आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं, हमने अभी जो है सिफात नहीं की हैं, तो ये बैना की सूरत पैदा होती है, ये आप बिल्कुल इग्नोर कर दें। जैसे नाअबुदु, नाअबुदु, जब आइन को वाज़ेह तौर पर अदा किया जाता है तो एपिग्लोटिस जो होता है बहुत पीछे जाती है, तो नाली जिससे आवाज गुजरती है तंग हो जाती है ना, इससे आवाज में थोड़ी सी रुकावट महसूस होती है। बोले नाअबुदु, नाअबुदु नहीं लग रहा, नाअबुदु नहीं कर रहे हम, नाअबुदु, नाअबुदु, तो आपको थोड़ी सी रुकावट लगेगी उसमें। आपने इसमें एहतियात क्या करनी है, हर्फ आइन का तलफ़्फ़ुज़ अदा करते वक्त एक गलती ये होती है कि एपिग्लोटिस मतलूबा पोजीशन पर वापस नहीं जाता, लिहाजा ये आइन की आवाज अलिफ की तरह होने का सबब बनता है और ये गलती ख़वातीन में आम है। जी ख़वातीन अलर्ट हो जाएं, ये गलती नहीं करनी। आ आ आ आ आ, ठीक है, अगर हम बोलेंगे आ तो वो आ बन जाता है, आ। एपिग्लोटिस जाके वापस आना चाहिए, आ आ आ। हर्फ हा कैसे होता है, जब भी हम हर्फ हा को अदा करते हैं तो एपिग्लोटिस को पीछे की तरफ सेम एन की तरफ पीछे धकेलते हैं, इसके नतीजे में भी क्या होता है, गला तंग होता है, लेकिन आइन की निस्बत ज्यादा खुला रहता है। एपिग्लोटिस पीछे धकेलने के नतीजे में हा आवाज के बहाव में कोई रुकावट नहीं होती, आइन में होती है ना, बल्कि इसमें हवा के साथ आवाज गले से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है। अर्राह लगता है ना रगड़, अर्रहमान, इसको ना वो आप उससे ना जैसे हवा तेज हवा से, तूफानी हवा नहीं होती करके आवाज आती है, अर्रहमान। हाँ जी, इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, आहा, आगे ऊपर नीचे ना, हा कहाँ है, हमजा और हा अक़सा में है और हा कहाँ है उनसे ऊपर, तो तकलीफ होती है, आहा आहा। बट ये करने से आपको तीनों के मखरज बहुत अंदाजे से पता चल जाते हैं, ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ लिख दिए, आपने प्रैक्टिस करना है। यह यह य आ य य आ य आ, ये सारी प्रैक्टिस करें जिस तरह भी दिया हुआ है ठीक है, तो ये आपने करना है प्रैक्टिस। अब आ जाता है अदनल हल्क, बिल्कुल जुबान के ऊपर का हिस्सा, ये देखें, ये है ना छोटी सी, ये लटकती हुई जो चीज है, इसको अरबिक में लुहात कहते हैं, इंग्लिश में यूविला कहते हैं, और हम जो है उसको छोटी जुबान भी कहते हैं, है ना। खैर ये सब वाजे होती है हमारे को, ठीक है। अब ये जो है इसको हमने इस्तेमाल करना है, किस लिए, अपने अदनल हल्क खा और गैन में। अच्छा, हा और आइन में हमने क्या यूज किया था, क्या चीज यूज की थी, ये नीचे का पार्ट, ये और ये एपिग्लोटिस यूज किया था, है ना। यहाँ हम क्या यूज करेंगे, ये जुबान की जड़ का ये वाला पार्ट जो ग्रीन में मैंने किया हुआ ना, ये वाला पार्ट यूज होगा, ठीक है। इसे अदनल हल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हल्क का
حلق کا منہ کے قریب ترین حصہ ہے. دیکھیں منہ ہے نا اس کے قریب ترین ہے. یہاں ادنا آ گیا, یہاں پر وسط آ گیا, یہاں پر اقصا آ گیا. تو یہ منہ کے زیادہ نزدیک ہے, یہ دور ہے نا. یہ سینے کے نزدیک ہے, یہ وسط ہے, اور یہ منہ کے نزدیک ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کو یاد رہ جائے گا. اچھا, یہاں سے غین اور خا ادا کیا جاتا ہے. حلق کا وہ حصہ جو منہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے, یہاں سے خا نکلتا ہے. یہاں بھی آپ دیکھیے گا کہ یہ دیکھیں خا کا یہ پارٹ, یہ نقطہ بنا ہوا ہے, اور سوری غین کا یہ نقطہ ہے اور خا کا یہ نقطہ بنا ہوا ہے. لائن کھینچیں, دیکھیں جو ٹیڑھی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی تھوڑا سا اس کو ایسے ہونا چاہیے. تو یہ فرق ہے نا. دیکھیں غین کا ہے ذرا ڈیپ ہے, اور خا کا ہے ذرا اوپر ہے. یہاں تو خا, خا کون سا لیٹر ہے بائی دا وے, ہم نے پڑھا تھا, بھاری ہے یا لائٹ ہے؟ تفخیم ہے یا ترقیق ہے؟ اب جاگ جائیں بچوں, شو از اوور. ہاں اب ذرا تھوڑی سی ایکٹیو ہو جائیں. ہیوی ہے نا. خا خصا دغتن قذ پڑھا تھا نا ہم نے. ہاں اچھا, اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہیں سے بیٹھے بیٹھے نکالیے خا ذرا نزدیک ادھر اس طرف, اور یہ لوہات ہے ہماری, یہ جو ہے نا میں نے آپ کو دکھایا چھوٹی زبان, اس میں آپ وائبریشن دیکھیں گے. ملے گا نہیں, فاصلہ ہوگا. ملا یہ کسی سے بھی نہیں ہے. یہ نرم تالو یہاں سے ہماری لوہات شروع ہوتی ہے, یہاں سے لیکن دیکھیں فاصلہ ہے, اس میں بھی فاصلہ ہے, غین میں بھی فاصلہ ہے, اور خا میں بھی فاصلہ ہے. چلیں بولیں خا خا خا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ خا کا جو موٹاپا ہے وہ باقیوں سے کم ہے نا, موٹا پن جو اس کا تفخیم کا لیول ہے. خا خا خا. اگر آپ یہاں سے خا نکالیں غلط ہے, ٹرائی کریں یہاں سے نکال لیں, یوز کریں یہ والا پارٹ بس. خا خا خا, اور غین ڈیپ جائیں, غا غا غا. او او, دیکھیں یہاں پر آپ کو فیل ہوگا وائبریشن یہاں ہوگی. او او, اور خا کو کریں اخ اخ, یو کین فیل اٹس اپ یہاں پر, اور او یہ ذرا ڈیپ ہے اس سے. فیل ہوا؟ ٹھیک ہے, سبحان اللہ, ہم کوئی پہلے پتہ نہیں تھا. میں بہت امیز ہوتی تھی, اور جب آپ تجوید کا سیکنڈ لیول کریں گی تو آپ اور امیز ہوگا آپ کے لیے کہ اتنا ڈیٹیل میں بتایا جاتا ہے کہ انسان بس سبحان اللہ ہی بولتا رہتا ہے کہ کس طرح سے ان کی فارمیشن ہے, ان کے مخارج ہیں. اٹس ویری ڈیپ اسٹڈی ان سیکنڈ لیول. جی یہ فرسٹ لیول ہے. فرسٹ لیول میں بھی اتنا نہیں پڑھایا جاتا, یہ تھوڑا سا پارٹ میں نے آپ کو اپنے لیول 2 سے کرایا, کیونکہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نہیں سمجھ میں آتا جب آپ کو صرف یہ کہا جائے کہ یہ حلق کا اس حصے سے نکلتا ہے, اور یہ اس حصے سے ادنا سے یہ نکلتا ہے, وسط سے یہ نکلتا ہے, اور جو ہے سوری ادنا سے یہ, وسط سے یہ, اقصا سے یہ. تو کوئی ایکسپلینیشن ایسی دی نہیں جاتی بیکاز اٹس فرسٹ لیول. اس ٹائم پہ آپ کو انٹروڈکشن دیا جاتا ہے کہ بس اس کے 3 پارٹ یاد کر لیں, اس کا نام یاد کر لیں, اور ٹرائی کریں کہ آپ سے صحیح نکل جائے. لیکن مجھے یہ لگا نہیں, ایکسپلینیشن ضروری ہے, اسپیشلی میرے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے
سو میں نے اس لیے آپ کو اپنی وہ والی جو سلائیڈز ہیں اس میں سے ہی نکال کے آپ کو پڑھایا ہے. یوزلی یہ فرسٹ لیول میں نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے بہت سی چیزیں ایسی بنائی ہیں, بہت علم کو وسیع کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا یہ ختم ہوتا ہے. میں سوچا تھا آپ کو شفاتان کراؤں گی لیکن بہت ٹائم ہو گیا. ابھی آپ اس کو آج صرف اسی کو ڈائجسٹ کریں, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں میں نے سارے آپ کو یہ بتا دیا. یہاں پر زبان کی جڑ اوپر ضرور اٹھے گی, دیکھیں زبان اوپر اٹھے گی, ٹھیک ہے, نیچے سے آگے سے نیچے رہے گی لیکن یہ ملے گی نہیں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں اس میں فاصلہ ہے نا, ایک جیسا ہی فاصلہ ہے, بس پوزیشن غین اور خا کی الگ الگ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا, آپ کی سلائیڈ میں ہوگا. اب ہر ایک جو ہے نا مخرج, اس کے القاب ہیں, نک نیمز ہیں. ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے نا منیرہ, اس کو کہتے ہیں منی, ہے نا. شازیہ, شازی, میری بہت عادت ہے میں ایسے بلاتی ہوں. اور کچھ کچھ تو بڑے اور نام ہوتے ہیں, بیبی, یہ وہ سب ہے نا, تو وہ ریگارڈنگ سچویشن کے دیے جاتے ہیں. تو یہ ان کے بھی جو حروف ہیں ان کے بھی القاب ہیں, ان کے بھی نک نیمز ہیں. تو ان کو کہا جاتا ہے جی, یہ جو 6 لیٹرز ہم نے پڑھے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف حلقیہ. ہم نے پڑھے تھے کون سے رول میں پڑھے تھے ہم نے, ذرا بتائیں مجھے, کچھ یاد آ رہا ہے؟ نازک سے ذہن پہ زور دے کے بتائیں مجھے ذرا, کہاں پڑھا تھا حروف حلقی؟ شاباش آمنہ, یس, اظہار. اظہار میں پڑھا تھا حروف حلقیہ. جب یہ نون ساکن اور تنوین کے بعد آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, نون کو کلیئر پڑھ دیتے ہیں. ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کیوں پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ان کے ملنے کے چانسز نہیں ہیں. حروف حلقی اور نون بہت دور ہے ان کا مخرج, رائٹ. تو ہاں یہ حروف حلقی ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے. تو دس از دی اینڈ آف ہمارا, لیکن انشاءاللہ آئی ایم تھنکنگ ٹو اسٹارٹ آفٹر آپ لوگوں کو یہ سب کرا کے, تو سیکنڈ لیول میں اپنا پرائیویٹ طور پہ شروع کروں گی انشاءاللہ. چلیں جی, یہ ہمارا تھا آج کا لیسن, اور یہ پہنچا ہمارا لیسن اختتام کو. اور انشاءاللہ میں آپ کو اپلوڈ کر دیتی ہوں اپنا ریکارڈنگ, اور یہ پی ڈی ایف بھی آپ کو مل جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور آسانیاں کرے اور علم نافع عطا فرمائے, اور ہمارے عمل میں اس کو لے کے آئے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.